मेरा नाम जरताशा है। आज मैं अपने माजी को याद करके बहुत रो रही थी। सोच रही थी काश मैं इस दुनिया में ना ही आती तो अच्छा था। मेरे साथ ये जुल्म ना होते। मेरे साथ 11 साल की उम्र में इतना बड़ा जुल्म हुआ था कि मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही थी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब माह रमजान का 8वां रोजा था और मैं रोज सहरी के वक्त अपनी सहेली के घर चली जाती थी। मेरी सहेली निदा का घर मेरे घर के सामने था। हम दोनों मिलकर सहरी करते और फिर नमाज पढ़कर सुबह तक खेलते रहते थे। निदा और मैं स्कूल में भी एक ही क्लास में पढ़ते थे। आज जब मैं अपनी सहेली के घर गई तो उसके घर का दरवाजा खुला हुआ था। मैं अंदर गई तो घर में कोई मौजूद नहीं था और मेरी सहेली का वालिद कुरान मजीद पढ़ने में मसरूफ थे। मैंने अंकल को देखकर बेतकल्फी से सलाम किया और घर में दाखिल हो गई। अंकल मुझे बहुत पसंद थे क्योंकि वो नरम मिजाज और दोस्ताना तबीयत रखते थे। मैं बचपन से ही अपनी सहेली के घर आती जाती थी। अंकल को भी मैं बहुत प्यारी लगती थी और मुझे भी मेरी दोस्त की तरह वो गोद में उठाकर प्यार करते थे, खाने पीने की चीजें देते थे। मैं 11 बरस की हो गई थी मगर अंकल की तवज्जो और अपनायत में कोई फर्क नहीं आया था। मैं उनसे अपने अब्बू की तरह बेतकल्लुफ थी। मैंने अंकल से निदा के बारे में पूछा तो वो कुरान मजीद को साइड पर रखकर बोले, तुम्हारी दोस्त तो यहाँ नहीं है। मैं अंकल की बात पर चौंक गई। तब मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि तुम्हारी दोस्त तो अपनी अम्मी के साथ अपनी नानों के घर गई है। मैं ये सुनकर हैरान हुई थी क्योंकि मेरी दोस्त मुझे हर बात बताती थी, लेकिन तब अचानक वो बिना बताए गायब हो गई थी। मैं मायूस हो गई और अंकल से बोली कि मैं तो उसके साथ सहरी करने आई थी, अब मैं उसके बगैर पूरा दिन कैसे गुजारूंगी। अंकल मेरी उदासी पर मुझे देखने लगे। फिर अचानक अंकल ने हंसकर कहा कि कोई बात नहीं, आज तुम्हारी दोस्त नहीं है तो तुम नया दोस्त बना लो, उसके साथ सहरी करो और सुबह तक खेलो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अंकल की बात पर मैंने ना समझी से अंकल को देखा तो वो राजदारी से बोले, मेरे साथ कमरे में आओ, आज मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। अंकल की बात पर मेरी आंखें चमक उठी। मैं पुरजोश से उठ खड़ी हुई। मेरी जल्दबाजी पर अंकल ने मुस्कुराकर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लेकर आगे बढ़ गए। मैं ये देखकर हैरान हुई कि अंकल मुझे अपने घर की पिछली तरफ दरख्तों के दरमियान में बने एक छोटे से कमरे की तरफ लेकर आए थे। मैं कभी सहेली के साथ उस कमरे में नहीं गई थी। अंकल उस रोज उसी कमरे में ले जाने लगे तो फितरी तौर पर मेरे अंदर तजस्सुस और शौक सर उठा रहा था। न जाने उस कमरे में क्या चीज है। कमरे के करीब पहुंचकर अचानक अंकल रुक गए। मुझसे बोले कि पहले वादा करो तुम ये बात किसी को भी नहीं बताओगी। वो मुझे लालच देते हुए बोले थे, अगर तुम आज की बात राज रखने में कामयाब रही तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। मैंने इस बात में सर हिलाया और अंकल से वादा किया कि मैं उनका राज कभी किसी को नहीं बताऊंगी। अंकल मुझे कमरे में ले गए और उसके बाद मेरी आंखों के सामने जमीनों आसमान घूम गया था। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ये सब क्या हो जाएगा। उस रोज मैं घर आई तो जहनी तौर पर बहुत बदहाल थी। अम्मी ने देर से आने की वजह पूछी तो मैंने ये कहकर टाल दिया कि सहरी करने के बाद खेलने में वक्त का पता नहीं चला। मुझे तब ये ख्याल भी नहीं आया कि अगर अम्मी को पता चला कि मेरी दोस्त अपनी अम्मी समेत घर पर नहीं थी तो अम्मी क्या सोचेंगी। मगर शुक्र था कि अम्मी को खबर नहीं हुई। उसी दिन मैं अम्मी से छुपकर बहुत देर तक रोती रही। मैं तब बहुत छोटी थी, अपनी कैफियत नहीं समझ पा रही थी, मगर मेरा दिल बहुत गमजदा था। मुझे बुखार हो गया था। मेरी दोस्त भी वापस नहीं आई थी। मैंने सोच लिया था कि अपनी दोस्त के घर नहीं जाऊंगी, मगर चंद दिन बाद जब मैं संभली तो फिर से अपनी दोस्त के घर जाने के लिए मचल उठी। मैंने बामुश्किल अपनी अम्मी को बहलाया और दोस्त के घर जाने की इजाजत ले ली। मुझे डर था कि अम्मी सच न जान जाएं। अगर उनको खबर हो जाती कि मेरी दोस्त घर में नहीं है तो वो मुझे कभी ना जाने देती। मैं इजाजत लेते ही दोस्त के घर पहुंच गई। इस बार भी दरवाजा अंकल ने खोला था। वो मुझे देखकर एकदम खुश हो गए। बोले, मुझे लगा अब तुम नहीं आओगी और तुम्हें अपना नया दोस्त अच्छा नहीं लगा। मैं घर में दाखिल होते हुए बोली कि मैं बीमार हो गई थी इसलिए नहीं आ पाई। अंकल मेरी बीमारी का सुनकर परेशान हो गए। फिर वो मुझे उसी कमरे में ले गए। उस रोज अंकल और मैंने मिलकर सहरी की थी। उन्होंने अपने हाथों से मुझे खीर खिलाई थी। अंकल ने पूछा कि तुमने इस बात का जिक्र तो किसी से नहीं किया।
میں نے انکل کو کہا کہ اگر میں نے کسی سے ذکر کیا ہوتا تو مجھے آج یہاں کوئی آنے نہ دیتا۔ انکل مطمئن ہو گئے۔ اس دن بھی میں بہت لیٹ گھر پہنچی تھی۔ ایسا دوسری بار ہوا تھا۔ حالانکہ جب میں دوست سے ملنے جاتی تھی تو دوست کی ماں مجھے وقت سے گھر بھیج دیا کرتی تھی۔ امی نے دیر سے آنے پر ناراضگی ظاہر کی، مگر میں نے زیادہ توجہ نہیں دی۔ میں ایک نئے شوق میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اب مجھے اپنی دوست کی بھی ضرورت نہیں رہی تھی۔ میرا پھر سے معمول بن چکا تھا۔ میں روزانہ سکول سے آ کر پہلے سکول کا کام کرتی، پھر انکل کے گھر چلی جاتی۔ جب بہت دنوں کے بعد بھی میری دوست اور اس کی امی واپس نہیں آئے تو میں نے پریشان ہو کر انکل سے پوچھ لیا۔ تب انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہاری آنٹی مجھ سے ناراض ہو کر گھر چھوڑ گئی ہیں اور اپنے ساتھ بیٹی کو بھی لے کر گئی ہیں۔ انکل نے مجھے پوری بات بتائی تو میں بھی آنٹی کو ہی برا کہنے لگی۔ میری ساری ہمدردی انکل کے ساتھ تھی۔ ماہ رمضان کے دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے اور عید آنے والی تھی۔ ان دنوں میری امی مصروف تھی کیونکہ میری شادی شدہ بہن ہمارے گھر رہنے آئی ہوئی تھی اور اس کے ہاں ننھا مہمان آنے والا تھا۔ امی سارا دن کھانے بنانے اور میری بہن کا خیال رکھنے میں مصروف رہتی اور میں اس مصروفیت کا فائدہ اٹھا کر روزانہ اس دوست کے گھر چلی جاتی۔ میں مطمئن تھی کہ شاید یہ بات ہمیشہ راز میں رہے گی، مگر ایسا ممکن نہیں تھا۔ یہ بات اچانک میری امی کے سامنے کھلی تو گھر میں قیامت برپا ہو گئی۔ عید کے دوسرے دن میری بہن کا بیٹا پیدا ہوا تو محلے والے مبارکباد دینے آنے لگے۔ ان میں سے ایک عورت نے میری امی کو انکل اور آنٹی کے درمیان ہوئی لڑائی کا بتایا تھا۔ جب اس نے امی کو بتایا کہ پچھلے ایک ماہ سے آنٹی اپنی بیٹی سمیت اپنے میکے جا چکی ہیں تو میری امی ساکت رہ گئیں۔ مہمانوں کے جانے کے بعد امی نے مجھے بلوایا۔ میں اس وقت بھی انکل کے گھر جانے کی تیاری کر رہی تھی، مگر امی نے غصے سے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ میرا رخسار بری طرح جل رہا تھا۔ میری ماں غصے سے چیخ رہی تھی کہ میں ایک ماہ سے اس خالی گھر میں کس کے پاس جا رہی ہوں۔ امی کا سوچ سوچ کر برا حال ہو رہا تھا۔ میری زبان گونگی ہو چکی تھی۔ امی کے سوالات کا جواب میرے پاس نہیں تھا کیونکہ انکل نے وعدہ لیا تھا کہ میں وہ راز کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ میں اس وقت بھی اپنا وعدہ نبھا رہی تھی۔ امی نے مجھے زندگی میں پہلی بار مارا تھا۔ امی نے میرے والد سے یہ بات چھپا لی اور میرا گھر سے نکلنا بند کر دیا۔ اپنی نگرانی میں امی مجھے سکول لے کر جاتی اور چھٹی ہونے پر وہ پہلے سے موجود ہوتی۔ میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں کسی طرح اڑ کر انکل کے گھر پہنچ جاؤں، مگر امی نے مجھے دوبارہ کبھی انکل کے گھر جانے نہیں دیا۔ ایک روز محلے کی ایک دکان سے سودا سلف لیتے ہوئے کچھ لڑکوں کی باتیں میرے ابو کے کانوں میں پڑیں تو وہ حیران رہ گئے۔ وہ لڑکے میرے بارے میں بات کر رہے تھے کہ کم عمری میں ایک بڑی عمر کے مرد کا شکار بنی ہوئی ہوں۔ میرے ابو نے جب لڑکوں کو ڈانٹا تو انہوں نے ساری بات کھول کر رکھ دی۔ اس وقت محلے کے دوسرے لوگ بھی موجود تھے۔ لڑکوں نے ابو کو بتایا کہ آپ کی چھوٹی بیٹی ایک ماہ سے اس خالی گھر میں کیا کرنے جاتی ہے اور اچھا خاصا وقت لگاتی ہے۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ کم سن بچی ہے، نادان ہے، یقیناً اسے دھمکا کر زبردستی اس کے ساتھ غلط کیا جا رہا ہے۔ مجھے سب نے مظلوم ثابت کر دیا اور انکل کو بلا کر پورے محلے نے لان تان کی اور بے عزت کر کے محلے سے نکل جانے کا بول دیا۔ میرے ابو گھر آئے تو مجھے سینے سے لگا کر بے تحاشا رو پڑے۔ وہ افسوس کر رہے تھے کہ ان کی لاپرواہی کی وجہ سے میں اتنی سی عمر میں اپنی عزت گوا بیٹھی ہوں۔ میں خوف کا شکار ہو گئی تھی۔ میں سب کو سچ بتانا چاہتی تھی، مگر مجھے خوف تھا کہ سچ جان کر میرے ابو مجھے مار ڈالیں گے۔ میری خاموشی مجھے بچا گئی اور انکل کو محلے والوں نے اتنا ذلیل کیا کہ انہیں اپنا گھر چھوڑ کر وہاں سے جانا پڑا۔ میرے دل پر بوجھ سا آ گیا تھا۔ میں چپ چپ سی رہنے لگی۔ گھر والے مجھے توجہ دینے لگے۔ میرے ابو پہلے سے بھی زیادہ پیار کرنے لگے کہ ان کی بیٹی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، مگر میں دوبارہ پہلے جیسے نہیں ہو پائی۔ میری خاموشی اور گم سم کی کیفیت کو اس حادثے کے سبب ہونے والی تبدیلی سمجھا گیا اور پھر وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ میں جوان ہو گئی، مگر میرے اندر وہ راز اب بھی پہلے کی طرح زندہ تھا اور میں اب بھی انتظار کرتی تھی کہ شاید کسی روز انکل اپنے گھر لوٹ آئیں۔ لیکن اب اچانک میری شادی ہو رہی تھی اور میں خود کو اس سب کے لیے تیار نہیں کر پا رہی تھی۔ امی مجھے سمجھاتی رہی،
پھر تھک کر مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا۔ میں دلہن بننے تک اپنی ماں سے منتیں کرتی رہی کہ مجھے ایک بار اپنی ساس کو سچ بتانے دیں۔ جیسا لوگ سمجھتے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے، لیکن میری امی نے مجھے خاموشی سے رخصت ہونے کی قسم دے دی۔ میں دلہن بنی تو مجھ پر ٹوٹ کر رو پایا تھا۔ اپنی خوبصورتی دیکھ کر مجھے بری طرح رونا آیا تھا۔ میں اس خوبصورتی اور خوشی کا کیا کرتی جب میرا دل ہی خوش نہیں تھا۔ میں نے اپنا ہونے والا شوہر ابھی تک نہیں دیکھا تھا۔ میں رخصت ہونے لگی تو تڑپتے دل کے ساتھ اپنی دوست کے اس گھر کو دیکھا جو انکل کے جانے کے 9 سال بعد بھی آج تک خالی پڑا تھا۔ انکل دوبارہ وہاں کبھی واپس نہیں آئے تھے۔ رخصتی کے وقت اپنا گھر چھوڑنے سے زیادہ مجھے اس گھر سے دور ہونے کا غم تھا۔ میری ساس مجھے یقین دلانے لگی کہ وہ کبھی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہونے دیں گی۔ میں غم زدہ سی بیٹھی رہی۔ گاڑی میں میرا شوہر بھی موجود تھا، مگر اس نے کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی میں نے اس کا چہرہ دیکھا۔ مگر گھر پہنچے تو ہنسی مذاق اور رسموں کے دوران میری حالت خراب ہونے لگی۔ میری ساس مجھے کمرے میں پہنچانے آئی تو میں نے بے ساختہ ان کا ہاتھ تھام کر انہیں روکا اور روتے ہوئے ان سے التجا کی کہ وہ ایک بار میری بات سن لیں تاکہ میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو سکے۔ میری ساس گھبرا کر مجھے چپ کروانے لگی، میرے سامنے بیٹھ گئیں۔ انہوں نے مجھے بولنے کی اجازت دی تو میں نے روتے ہوئے اپنی ساس کو سب بتا دیا۔ میں نے کہا میرے دل پر بوجھ ہے، میں انکل سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ میری خاموشی نے انہیں سب کے سامنے مجرم بنا دیا تھا۔ میری ساس سب کچھ سن کر بھی خاموشی سے بیٹھی رہی۔ تب میں نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ وہ بولی کہ یہ سب میں پہلے سے جانتی تھی، اس لیے تم اپنے دل سے ہر خوف نکال دو۔ میں حیران تھی کہ انہیں کیسے سب پتہ چلا۔ تب میری ساس اچانک بولی کہ میں نے اپنے ماضی میں جیسا وقت جھیلا ہے اس کے بعد میں ایسی باتوں پر دھیان نہیں دیتی۔ وہ مجھے اپنے بارے میں بتانے لگی کہ کم عمری میں ان کا نکاح ان کے چچا زاد سے کر دیا گیا تھا۔ جوان ہوئے تو دونوں ایک دوسرے کی محبت میں مبتلا ہونے لگے۔ گھر کا ماحول آزاد تھا، اس لیے ملاقات کرنے پر کوئی پابندی نہ تھی، مگر جوانی اور نئی محبت کے نشے نے ان دونوں سے ایسی غلطی کروا دی کہ جس کی سزا ان کی سوچ سے بھی بڑی تھی۔ ایک روز سب گھر والے شادی پر چلے گئے، تب وہ گھر میں اکیلی تھی اور ان کا ہونے والا شوہر جس سے ان کا نکاح ہو چکا تھا وہ ان سے ملنے کے لیے آ گیا۔ دونوں کمرے میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ تنہائی میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ دونوں ہر حد پار کر گئے۔ ہوش آیا تو غلطی کا احساس ہوا۔ ان دونوں نے یہ بات گھر والوں سے چھپا لی، مگر کچھ دن کے بعد میری ساس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر کے پاس پہنچے تو ڈاکٹر نے ان کے حاملہ ہونے کی خبر دی۔ گھر والے یہ سن کر گھبرا گئے، سب میری ساس کو لان تان کرنے لگے۔ تب ان کے شوہر نے سب کو سچ سچ بتا دیا۔ ان دونوں کی غلطی اتنی بڑی نہ تھی، ان کا نکاح ہو چکا تھا، مگر میری ساس کے والدین غصے میں آ گئے، طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ وہ لڑکے کو ہوس پرست اور نہ جانے کیا کیا بولنے لگے۔ پھر ان کی ضد پر میری ساس کو طلاق ہو گئی اور میری ساس کی دوسری جگہ شادی کر دی گئی۔ میری ساس نے اتنا بتا کر نم آنکھوں سے مجھے دیکھا، بولی کہ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو اس بچے کو سب ناجائز کہنے لگے، جبکہ وہ میرے پہلے شوہر کی اولاد تھی۔ میرا دوسرا شوہر اس معصوم سے نفرت کرنے لگا۔ دوسری طرف میرے پہلے شوہر نے بھی شادی کر لی، اس کی بیوی بھی اس بچے کو قبول کرنے سے انکاری تھی۔ میں ضد کر کے اپنے بیٹے کو پالتی رہی، مگر جوں وقت گزرتا گیا خاندان والوں کی نفرت بڑھتی گئی، اور پھر جب وہ کچھ بڑا ہوا تو میرا شوہر اسے بات بات پر مارنے لگا۔ میں کمزور تھی، اپنے بیٹے کی ڈھال بننے کی کوشش کرتی تو میرا شوہر مجھے بھی مارتا، بد کرداری کے طعنے دیتا۔ 13 سال کی عمر تک میرے بیٹے نے اتنی نفرت اور مار برداشت کی کہ وہ پاگل ہونے لگا تھا۔ مجبوراً میں نے اپنے چھپ کر سابقہ شوہر سے رابطہ کیا اور اسے سب بتایا کہ وہ اپنے بیٹے کو لے جائے ورنہ یہاں پر وہ مر جائے گا۔ وہ بیٹے کی حالت سن کر تڑپ اٹھا تھا۔ چند دنوں بعد وہ اپنے بیٹے کو یہاں سے لے گیا۔ میری ساس اتنا بول کر اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ میں ان کا ماضی جان کر بالکل چپ بیٹھی تھی۔ بغیر جرم کے سزا جھیلنے کی اذیت میں بہت اچھے سے جانتی تھی۔ میری ساس کے اگلے جملے نے مجھے چونکا دیا۔ وہ بولی کہ میرا وہی بیٹا آج تمہارا شوہر ہے اور اب وہ بالکل ٹھیک ہے، پڑھ لکھ گیا ہے۔
مگر بچپن کے وہ لمحے اسے نارمل نہیں ہونے دیتے۔ میں تم سے امید کرتی ہوں تم اس کا بہت خیال رکھو گی۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں کبھی ان کے بیٹے کو پریشان نہیں کروں گی۔ تب میری ساس نے میرے سسر کو بلوایا تو انکل کو سامنے دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میرے کانوں میں میری امی کے جملے گونج رہے تھے کہ تمہارے ہونے والے سسر ملک سے باہر رہتے ہیں اور ان دنوں زیادہ کام ہونے کی وجہ سے وہ پاکستان نہیں آ پائے۔ میری ساس نے میرے والدین سے جان بوجھ کر جھوٹ بولا تھا اور انکل کو شادی کے دن تک منظر عام سے غائب رکھا تھا، ورنہ میری شادی کبھی نہ ہو پاتی۔ میرا سر چکرا گیا تھا، میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ انکل ہمیشہ کی طرح مسکراتے ہوئے میرے پاس آئے، میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دینے لگے۔ میں انکل کو سامنے پا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، ان سے معافیاں مانگنے لگی کہ میری بزدلی اور چپ کی وجہ سے محلے والوں نے انہیں برا انسان سمجھ لیا تھا۔ انکل نے مجھے یہ کہہ کر معاف کر دیا کہ بیٹا تم نے تو صرف مجھ سے کیا وعدہ پورا کیا ہے، جس کی مجھے بہت خوشی ہے۔ میں نے انکل سے سوال کیا کہ ان کی بیوی اور میری سہیلی کہاں گئی ہیں۔ میں اپنی دوست کے بارے میں جاننا چاہتی تھی، تب انکل نے بتایا کہ آنٹی ان سے طلاق لے کر ہمیشہ کے لیے اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی تھی۔ اس کے بعد انکل نے بھی دوسری شادی کر لی اور اپنی دنیا بسا لی۔ میں نے اپنی ساس کو دیکھا تو وہ مسکرا کر بولی کہ تمہارے انکل ہی میرے پہلے شوہر تھے۔ وہ بولی کہ میں نے تمہارے انکل کی ضد پر اپنے ظالم شوہر سے جان چھڑوائی اور ہم دونوں نے پھر سے نکاح کر لیا تھا۔ اپنی ساس کی بات پر میں ساری بات سمجھ گئی۔ اب میری سمجھ میں آیا تھا کہ میرا شوہر دراصل میرا نیا دوست تھا، جس سے مجھے انکل نے اس روز ملوایا تھا جب وہ مجھے کچھ دکھانے کا بول کر اس کمرے میں لے کر گئے تھے۔ اس کمرے میں ایک 13 سال کا لڑکا بستر پر پڑا تھا۔ اس کی حالت اتنی خراب تھی کہ میں بری طرح ڈر گئی۔ اس کا چہرہ زخمی تھا، بال جیسے کسی نے نوچ لیے تھے۔ تب انکل نے بتایا تھا کہ آج سے یہی تمہارا نیا دوست ہے، یہ بہت تکلیف میں ہے اور تم جیسی پیاری لڑکی اسے زندگی کی طرف لا سکتی ہے۔ میں اس لڑکے کے چہرے اور جسم کے زخم دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ انکل کی ضد پر میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ بہت توجہ سے مجھے دیکھتا رہا۔ میں گھر جا کر بھی اس سے یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ میرا نرم دل ایک انسان کی ایسی حالت کا سوچ کر پھٹنے والا ہو گیا۔ پھر میں نہیں رہ پائی، روزانہ اس لڑکے کے پاس جاتی جو مجھے ایسے دیکھتا تھا جیسے مجھ جیسا کوئی حسین نہ ہو۔ وہ میری فضول سی باتوں کو بھی بہت توجہ سے سنتا تھا۔ ایک ماہ کے اندر وہ میرا اتنا عادی ہو گیا تھا۔ آنٹی اس معصوم لڑکے کی وجہ سے گھر چھوڑ کر جا چکی تھی اور انکل اسے ابھی لوگوں کے سامنے نہیں لانا چاہتے تھے کیونکہ وہ دماغی طور پر ٹھیک نہیں تھا۔ میں نے اسے دل سے دوست مانا تھا، مگر اس راز کو چھپانے کی صورت میں انکل محلے والوں کی نظروں میں گر گئے تھے۔ انکل اور میری ساس مجھے دعائیں دے کر کمرے سے چلے گئے تھے اور میں سوچنے لگی کہ وہ زخمی اور کمزور سا لڑکا اب کیسا دکھتا ہوگا۔ میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا تو میں نے سب لحاظ بھلا کر سر اٹھایا اور اسے دیکھا، مگر اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ تو خوش شکل اور نہایت ہی خوبصورت انسان دکھائی دے رہا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے مسکراتے ہوئے سلام کیا تو میں نے گڑبڑا کر نظریں جھکا لی۔ میرا دل سینے میں شور مچانے لگا تھا۔ میرا شوہر میری تعریف کر رہا تھا، بول رہا تھا تم بالکل نہیں بدلی، آج بھی ویسی ہو جیسی 9 سال پہلے تھی۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور بے ساختہ سوال کیا کہ تمہیں میں آج بھی یاد ہوں؟ وہ میرے سوال پر ہنس پڑا تھا۔ اس نے عقیدت سے میرا ہاتھ تھاما اور بولا کہ جب میں لوگوں کی نفرت اور طعنے برداشت کرنے کا عادی ہو چکا تھا، تب مجھے میرے ماں باپ کے علاوہ بس ایک ایسا انسان ملا تھا جس نے مجھے میرے ناکردہ جرم کی سزا نہیں دی تھی، اور وہ تم تھی۔ اور جو ایک ماہ تم نے مجھے توجہ دی، وقت دیا، وہ بہت قیمتی تھا۔ تم نے مجھے جینے کی امید دی تھی، اور جب مجھے رات کے اندھیرے میں میرا باپ اس گھر سے لے کر نکلا تھا تو میں نے تبھی ٹھان لی تھی کہ میں کسی قابل بن کر تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے کر آؤں گا۔ وہ بولا کہ تم سے ملنے کی لگن نے مجھے اس قابل بنایا ہے، میں تمہیں کبھی بھول نہیں پایا تھا۔ میں حیران سی اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ میں ان 9 سالوں میں انکل کے لیے دل میں شرمندہ رہی۔ ان سے معافی مانگنے کا سوچتے ہوئے مجھے اکثر اپنے اس دوست کا خیال آتا تھا
انکل تو بہت نیک انسان تھے، وہ مجھے اپنے بیٹے سے ملوانے لے جاتے اور مجھے اس سے انس ہو گیا تھا، مگر دنیا والوں نے ہمیں بدنام کر دیا تھا۔ آج میں نے اپنے شوہر کا ساتھ پا کر دنیا کی ہر خوشی حاصل کر لی ہے۔